गैर मुकल्लिदीन का भाई ये वतीरा है कि कोई भी मौका आ जाए जिस पर अहले इस्लाम है जो ये अल्लाह रसूल की याद में बैठते हैं, इन्होंने उसी मौके पर कोई ना कोई इंतशार ज़रूर करना होता है और कोई ना कोई फतवा ज़रूर देना होता है। मिसाल के तौर पर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पर ये बिदअत के फतवे लगाते हैं, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर ये बिदअत के फतवे लगाते हैं, और फिर इसी तरह मिराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पर ये बिदअत के फतवे लगाते हैं। फिर इसी तरह शब बारात में कोई 2 नफल पढ़ ले, वो भी इनके नज़दीक बिदअती बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह इन्होंने अपना वतीरा अपनाते हुए, इन्होंने अपना तरीका अपनाते हुए, इन्होंने माह रमज़ान जो इतना बाबरकत महीना है कि इसके फ़ज़ाइल बयान करना शुरू करें तो एक लंबी लिस्ट है। इन्होंने इस बाबरकत महीने के अंदर भी सुकून ना किया, इन्होंने यहाँ भी इंतशार किया और इंतशार का रमज़ान खत्म होने के बाद भी खाता जी वो खा सकता है जो उसके बर्गर में मौजूद है। जी आपने सुना कि मौसूफ क्या कह रहे हैं। इनकी इस बात पर सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, को अरबी इबारत भी कोई नहीं पढ़नी आती, मौसूफ को तर्जमा भी कोई नहीं करना आता, मौसूफ को सरफ भी कोई नहीं आती, मौसूफ को नहव भी कोई नहीं आती, और फतवे इनके देखें आप, इतने इतने बड़े फतवे लगाते हैं। कभी उम्मत को बिदती बना रहे हैं ये मौसूफ, कभी उम्मत को अपना मुशरिक कह रहे हैं, और कभी किसी पर ये कुफर के फतवे लगा रहे हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुहद्दिसीन के अंदर इनका नाम बड़ा नुमाया है। आप क्या फरमाते हैं, आपकी किताब अशियातुल लम्हात है, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा 181 है, उस पर आपने क्या फरमाया। तो इसी तरह आइए मुस्लिम शरीफ की शरह की इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने मुस्लिम शरीफ के अंदर एक रवायत है, इन्ना बिलालन युअज़्ज़िनु बिलैलिन फकुलू वशरबू हत्ता तस्माउ तअज़ीन इब्न उम्म मक्तूम। इस हदीस के तहत हजरत इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं वफ़ीही जवाजुल अक्ली व शुर्बी वल जिमाई वसाइरिल अशियाई इला तुलुइल फज्र। आप फरमाते हैं कि इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है क्या अज़ान फ़जर के वक़्त सहरी खा पी सकते हैं। तो इसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि खाते पीते रहो यहाँ तक कि सफ़ेद डोरा स्याह डोरे से फजर के वक़्त जुदा हो जाए। तो तमाम मुफस्सिरीन ने इस बात को लिखा कि सफ़ेद डोरे से स्याह डोरे का जुदा होना, इससे मुराद सुबह सादिक है, यानी जैसे ही सुबह सादिक तुलू होगी उसी वक़्त खाना पीना बंद कर दिया जाएगा। अब सुबह सादिक क्या है भाई? सुबह सादिक ये रात के आखिरी वक़्त में, बिल्कुल आखिरी वक़्त में एक रोशनी तुलू होती है जो आसमान मशरिक़ की तरफ से तुलू होती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी फैलती जाती है हत्ता कि ये पूरे आसमान को रोशन कर देती है। इसको सुबह सादिक कहा जाता है। जैसे ये सुबह सादिक तुलू होगी, जैसे ये सुबह सादिक तुलू होगी उसी वक्त खाना पीना बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त सहरी का वक़्त ख़त्म हो चुका होगा और फजर का वक़्त शुरू हो चुका होगा। गैर मुकल्लिदीन का भाई ये वतीरा है कि कोई भी मौका आ जाए जिस पर अहले इस्लाम है जो ये अल्लाह रसूल की याद में बैठते हैं, इन्होंने उसी मौके पर कोई ना कोई इंतशार ज़रूर करना होता है और कोई ना कोई फतवा ज़रूर देना होता है। मिसाल के तौर पर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पर ये बिदअत के फतवे लगाते हैं, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर ये बिदअत के फतवे लगाते हैं, और फिर इसी तरह मिराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पर ये बिदअत के फतवे लगाते हैं। फिर इसी तरह शब बारात में कोई 2 नफल पढ़ ले, वो भी इनके नज़दीक बिदअती बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह इन्होंने अपना वतीरा अपनाते हुए, इन्होंने अपना तरीका अपनाते हुए, इन्होंने माह रमज़ान जो इतना बाबरकत महीना है कि इसके फ़ज़ाइल बयान करना शुरू करें तो एक लंबी लिस्ट है। इन्होंने इस बाबरकत महीने के अंदर भी सुकून न किया, इन्होंने यहाँ भी इंतशार किया और इंतशार का बायस बने। और इन्होंने इस मौके पर क्या इंतशार किया? इंतशार इनका ये था कि ये कह रहे हैं कि जब सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाए और अज़ान फ़जर शुरू हो जाए तो आप उस वक्त भी खा पी सकते हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं। हालांकि इनका ये कहना ये सरासर कुरान करीम के ख़िलाफ़ है। खैर ये बात तो ये कर देते हैं और ये बिला दलील नहीं करते, बादलील होती है। और दलील इनके यहाँ क्या है? वो दलील सुनन अबी दाऊद की एक हदीस है, और वो हदीस है कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है
کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمع احدکم النداء، فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان سنے، والاناء علی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یدعہ، فرمایا وہ برتن کو نہ رکھے، حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ وہ اس برتن سے اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ اب یہ اپنے باطل نظریے کے لیے یہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور ان کا استدلال کرنا، اس حدیث کا مفہوم غلط بیان کرنا، یہ ابھی آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آپ اس موصوف کو سنیے کہ یہی حدیث پڑھ کے یہ کیا استدلال کر رہے ہیں، کیا نتیجہ نکال رہے ہیں، آپ ان کو سنیے۔ اذان ختم ہونے کے بعد بھی کھاتا ہے؟ جی وہ کھا سکتا ہے جو اس کے برتن میں موجود ہے۔ جی آپ نے سنا کہ موصوف کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی اس بات پر صرف ایک جملہ کہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ موصوف ہیں جو ان کے بارے میں ان کے اپنے مناظر ہیں، کہ یعنی غیر مقلدین کے ایک بڑے مشہور مناظر ہیں، اور یہ اپنا ہلڑ بازی کرنے میں اور امت میں انتشار پلانے میں بھی یہ بڑے ماہر ہیں۔ ان کی بات سنیے کہ یہ اس موصوف کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ قابل فاضل آدمی ہے، لیکن یہ ان سے غلطی ہوگی۔ جی آپ نے سنا کہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا بڑا قابل بندہ ہے، یہ ہمارا بڑا محقق بندہ ہے، یہ ہمارا بڑا فاضل بندہ ہے۔ اب آئیے ان کا جو محقق ہے، فاضل ہے، اس کے ایک کلپ کو سنیے کہ یہ اپنے کلپ کے اندر یہ ان کا فاضل، ان کا محقق، ان کا قابل بندہ کیا کہہ رہا ہے، سنیے۔ میں نے جو روایت بیان کی، روایت بالکل صحیح ہے، سنن نبی داود کے اندر ہے، اور اس پر کسی کا کوئی کلام نہیں ہے کہ جب آذان ہو اور کسی کی آنکھ لیٹ کھلی ہے، اس نے سحری دین کا قابل بندہ، غیر مقلدین کا محقق بندہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے جو بات کی وہ یہ ہے، اس نے کہا یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے، ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے اوپر کسی کا کوئی کلام نہیں ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو حدیث ہے اس کا جو میں معنی بیان کر رہا ہوں اور معنی بیان کر کے لوگوں کے روزے خراب کر رہا ہوں، بالکل صحیح کر رہا ہوں، اس کا معنی یہی ہے۔ تو باقی ان کا یہ کہنا کہ اس پر کسی کا کوئی کلام نہیں، یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر بیان کرتے ہیں۔ دوسری بات سنیے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ میرے ہاتھ میں ہے، سنن نبی داود حدیث کی معتبر ترین کتاب، اور اس میں حدیث نمبر ہے 2350 نمبر حدیث، اور اس پر امام ابو داود رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے، جو چیپٹر قائم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ باب الرجل یسمع النداء والاناء علی یدہ، آدمی فجر کی آذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ کیا کرے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ منہ۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی آذان فجر سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے نہیں رکھے، یعنی کہ کھاتا پیتا رہے یہاں، بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ کہ انہوں نے حدیث کا ترجمہ کیا اور ترجمے کے اندر بہت بڑی خیانت کی، ترجمے کے اندر بہت بڑی انہوں نے خیانت کی، اور خیانت کیا کی؟ انہوں نے حدیث پڑھی اور پڑھا اذا سامع احدکم النداء، یہاں تک کا ترجمہ آپ سنیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے، اور بھائی اس کا یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اذان فجر کا تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے حدیث کے اندر۔ اذا سامع احدکم النداء الفجر، اگر یہ الفاظ ہوتے تو پھر یہ ترجمہ بننا تھا جو یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ تو الفاظ ہی نہیں ہے حدیث کے اندر۔ حدیث کے اندر ہے اذا سامع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی اذان سنے، تو انہوں نے اس اذان کو کہہ دیا جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ معنی کرتے ہوئے، یہ ترجمہ کرتے ہوئے یہ بالکل غلط اور امت کے روزے خراب کر رہے ہیں۔ پھر آئیے، اس حدیث کے اندر تقریباً 3 صیغے ہیں، ایک سامیہ ہے، دوسرا فلا یدعہ، تیسرا حتی یقضی، یہ 3 صیغے ہیں۔ ان 3 صیغوں میں سے ایک صیغہ یہ موصوف غلط پڑ گئے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہے تھے، ان کے محقق صاحب، ان کے فاضل صاحب، ان کے قابل بندے صاحب، قابل عالم دین صاحب، غیر مقلدین کے اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ یہ صیغہ ہی غلط پڑھ گئے۔ صیغہ کیا ہے؟ صیغہ ہے فلا یدعہ۔ علماء اور مدارس کے طلباء جانتے ہیں مثال واوی سے پہلے نہیں کا صیغہ ہے، لیکن یہ موصوف کیا پڑھ رہے ہیں آپ خود ہی سنیے۔
फला यदअहु फला यदअहु یہ آپ نے سنا کہ موصوف پڑھ رہے ہیں فلا یدعوہ، حالانکہ یہ فعل نہیں کا صیغہ ہی نہیں بن رہا۔ پھر آئیے اسی طرح دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موصوف ہیں جو ان کا، آپ ایک اور کلپ سنیں جی، یہ موصوف اپنے اس کلپ کے اندر، یہ محقق اپنے اس کلپ کے اندر، یہ غیر مقلدین کے محقق، یہ غیر مقلدین کے قابل عالم اور بڑے فاضل بندے، دیکھیے یہ آپ نے اس کلپ کے اندر کیا گل کھلا رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، وعلی فی جی آپ الجنہ۔ نے سنا، موصوف کہہ رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ علماء بھی اس پر مسکرا رہے ہوں گے، طلباء بھی اس پہ مسکرا رہے ہوں گے کہ وہ بندہ جس کی اپنی حالت یہ ہے کہ جس کو منصرف غیر منصرف کا بیچارے کو پتہ نہیں چل رہا، یعنی عمر پڑھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے عثمان، حالانکہ عمر اور عثمان یہ دو اسم ایسے ہیں جو دونوں ہی غیر منصرف ہیں، دونوں پر نہ کسر آتی ہے نہ تنوین آتی ہے، موصوف دونوں پر تنوین پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرات ان کے اس کلپ سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا موصوف کو عربی عبارت بھی کوئی نہیں پڑھنی آتی، موصوف کو ترجمہ بھی کوئی نہیں کرنا آتا، موصوف کو صرف بھی کوئی نہیں آتی، موصوف کو نحو بھی کوئی نہیں آتی، اور فتوے ان کے دیکھیں آپ، اتنے بڑے فتوے لگاتے ہیں، کبھی امت کو بدعتی بنا رہے ہیں یہ موصوف، کبھی امت کو اپنا مشرک کہہ رہے ہیں، اور کبھی کسی پر یہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ خیر غیر مقلدین کے ہاں محقق ایسے ہی ہوتے ہیں، فاضل ایسے ہی ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بچنا چاہیے ان سے کہ جو ان کا 2 منٹ کا کلپ سن کے کہتے ہیں جی او ٹھیک نے اسی غلط ہے۔ بھائی کیسے؟ تو غیر مقلدین کے مناظر صاحب ہیں جو، ان سے ہم کہتے ہیں جی بھائی آپ کی جو بات ہے کہ یہ فاضل ہے محقق، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کے ہاں فاضلین، محققین اور قابل لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر نہیں یقین آتا تو آپ یہ کلپ سنیے، یہ موصوف کیا کہہ رہے ہیں۔ شاید ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور یہ موصوف ہیں جو یہ اپنی غیر مقلدین میں ان کا ایک بڑا نمایاں نام ہے، اور ہاں بڑی ضروری بات، یہ امت میں انتشار پھیلانے میں بڑے ماسٹر بندے ہیں۔ سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سحری کھانے والا سحری کھا رہا ہو اور اذان شروع ہو جائے تو کیا حکم ہے اسلام میں؟ عزیز بھائیو، سحری کھانے والا جب سحری کھا رہا ہو اور اذان شروع ہو جائے، اور وہ اذان شروع ہو جو واقعتاً صحیح ٹائم پر اور وقت پر اذان ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سنن ابو داود کے اندر صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی فجر کی اذان سن لے، وہ اذان جو ٹائم پر ہوتی ہے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو مت رکھے جب تک حتیٰ کہ وہ اسے اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ موصوف کہتے ہیں جی وہ اذان جو صحیح وقت پر اور صحیح ٹائم پر ہو، اور آپ کے ہاتھ میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہو تو آپ کھا سکتے ہیں، یعنی وہی بات موصوف کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر صبح صادق طلوع ہو جائے تو آپ کھاتے پیتے رہیں۔ پھر دوسری بات، انہوں نے حدیث کا ترجمہ کیا، ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا اذا سامع احدکم النداء، خیر انہوں نے احدکم تو نہیں پڑھا، یہ بھی آگے بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے تو حدیث صحیح پڑھنی ہے الحمدللہ۔ اذا سامع احدکم النداء، انہوں نے کہا جب تم میں سے کوئی وہ اذان جو سنے، وہ اذان سنے جو صحیح وقت پر صحیح ٹائم پر ہو رہی ہے۔ ان سے میرا سوال یہ ہے، یا غیر مقلدین کے یہ جو مناظر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ محققین ہیں، تو آپ ہی جواب دے دیں حضرت کہ یہ جو ترجمہ کر رہے ہیں کہ صحیح وقت پر صحیح ٹائم پر اذان ہو، یہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں ان میں سے یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ پھر دوسری بات سنیے کہ یہ موصوف اپنے آپ کو کہتے اہل حدیث ہیں، بڑی تعجب کی بات ہے، اپنے آپ کو کہتے اہل حدیث ہیں، لیکن دیکھیے حدیث کے ساتھ کرتے کیا ہیں، سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اذا سمع احدکم النداء، جی آپ نے سنا کہ موصوف کیا کہہ رہے ہیں، اذا سمع احدکم النداء، اور بھائی احدکم نہیں ہے، یہ احدکم ہے، کیونکہ احدکم یہ سامعہ کا فاعل ہے، اور ہر فعل کا فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس پر پیش آتی ہے، لیکن آپ زبر پڑھ رہے ہیں، اس کو منصوب پڑھ رہے ہیں۔ یعنی آپ کے محققین ایسے ہوتے ہیں، آپ کے فاضلین ایسے ہوتے ہیں، آپ کے قابل علماء ایسے ہوتے ہیں کہ ان بیچاروں کو یہی نہیں پتا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے کہ منصوب ہوتا ہے، ان کو یہی نہیں پتا کہاں زبر پڑھنی ہے کہاں پر پیش پڑھنی ہے۔ یہ تو آپ کا حال ہے، لیکن آپ دیکھیں امت کے اندر اتنی بے باکی کے ساتھ کبھی کسی کو مشرک کہہ دیا، کبھی کسی کو بدعتی کہہ دیا، کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا، خدا را کوئی اپنا علاج کرے۔ ایک اور بہت بڑے محقق ہیں جن کو ان کے علماء بھی محقق مانتے ہیں اور ان کو بڑی شاباش بھی دیتے ہیں۔ شاباش کس بات پر؟ انتشار پھیلانے پر، اس کو بڑی شاباش بھی ملتی ہے اور عوام بھی اس کو
غیر مقلدین کی، ہماری نہیں، غیر مقلدین کی عوام بھی اس کو شاید امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ دیے ہوئے ہے۔ بہرحال سنیے، یہ ان کے محقق ہیں جن کو سب اپنا ہیرو سمجھ رہے ہیں آج کل، سنیے یہ موصوف کیا کہتے ہیں۔ یہ سنن نسائی میں یہ روایت ہے کہ اگر کوئی چیز ہاتھ میں تو لیے بیٹھا ہے اور پھر اذان ہو گئی ہے تو اسے پورا کر لے، نئی چیز کا آغاز سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو ان سے میں کہوں گا کہ آپ اپنے پورے مسلک کو اکٹھا کریں اور پورا 100 سال، اگر اس سے زیادہ بھی لینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، ویسے ہم کم از کم آپ کو کہتے ہیں پورا 100 سال آپ سنن نسائی پڑھیں، سنن نسائی پڑھائیں۔ رب کعبہ کی قسم آپ یہ حدیث سنن نسائی سے نہیں دکھا سکتے، کیونکہ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر آئیے ایک اور ان محقق ہیں جو بظاہر جہلم کے اندر اپنا ایک فرقہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ بڑے لوگوں نے غلط رزلٹ نکالے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کر کے اس کو نیچے رکھے۔ اس پہ امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے کہ برتن ہاتھ میں ہو اور انسان اذان سنے تو اس وقت کیا کرے، یعنی اگر کھا پی رہا تھا اور اسی دوران اذان شروع ہوئی، اس اذان سے مراد ہے کہ ختم ساری ہوگی، تو پھر وہ جو ہاتھ میں کھانا موجود ہے سامنے برتن میں اور پانی، اس سے فوراً ساری اپنی مکمل کر لے۔ کہ موصوف حدیث بیان کرنے سے پہلے موصوف کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس حدیث سے بہت سے لوگوں نے غلط رزلٹ نکالے ہیں۔ کمال ہے بھائی، لوگوں نے غلط رزلٹ نکالے ہیں، آپ نے کون سا اچھا رزلٹ نکالا؟ آپ نے بھی تو غلط ہی نکالا ہے۔ بہرحال اس کا صحیح معنی کیا ہے وہ انشاءاللہ ابھی ہم بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے غیر مقلدین کے مناظر صاحب جو محقق اور قابلیت کی ڈگریاں تقسیم کر رہے ہیں، اب خود دیکھیے ان بیچاروں کی اپنی حالت کیا ہے۔ اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، فرمایا لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، یعنی جن بیچاروں کو آتا جاتا کچھ نہیں، جیسے یہ ابھی آپ نے کلپ سنے، آتا جاتا کچھ نہیں، ان کو اپنا امام بنایا ہوا ہے۔ فرمایا لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے اور فسئلوا، پھر ان سے سوال کریں گے۔ آپ دیکھیں ان میں سے جتنے بھی کلپ چلے، شاید ان میں سے ہر کلپ ہے جو اس کے اندر سوال و جواب کی نشستی ہے، تو اب دیکھیں جو سوال کر رہے ہیں ان کی علمی قابلیت بھی آپ کے سامنے ہے، ان بیچاروں کو بولنا نہیں آ رہا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، محقق سمجھتے ہیں، ان کے سوال کر رہے ہیں، تو سیم یہ حدیث ان پر فٹ آ رہی ہے۔ فرمایا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، فسئلوا، پھر ان سے سوال کریں گے، فافتوا بغیر علم، اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بھائی اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ یہ تو غلط ترجمہ کر رہے ہیں، غلط تشریح کر رہے ہیں اور امت کے روزے خراب کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ کی حدیث سمجھنی ہے، پھر ہمیں وہ دوسری حدیث سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جو اس کی سمجھ آئے گی، اور وہ حدیث کیا ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان بلالا کان یؤذن بلیل، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کے وقت اذان دیا کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا، فرمایا کھاتے پیتے رہو، حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے، فإنہ لا یؤذن حتی یطلع الفجر، کیونکہ ابن ام مکتوم
فجر کے طلوع ہوتے ہی اذان پڑھتے ہیں، یعنی جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوئی تو یہ اذان پڑھتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھنے کو ملا؟ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھنے کو ملا کہ بھئی ایک اذان اس وقت حضرت بلال دیتے تھے جو رات کے وقت دیتے تھے، ایک اذان ابن ام مکتوم دیتے تھے جو فجر کے طلوع ہوتے اذان پڑھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال رات کو اذان پڑھ رہے ہیں تو لہذا صبح صادق طلوع نہیں ہوئی تو تم کھاتے پیتے رہو، اور فرمایا کہ جب ابن ام مکتوم یہ اذان دے تو کھانا پینا ترک کر دو، کھانا پینا چھوڑ دو، کیوں اس وقت صبح صادق طلوع ہو چکی ہے۔ تو ابھی اس حدیث سے تو صاف پتہ چلا کہ بھائی جیسے صبح صادق طلوع ہو جائے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ باقی اب یہاں پر یہ بات ہے کہ حضرت بلال رات کو اذان کیوں دیتے تھے؟ حضرت بلال کے رات کو اذان دینے کا کیا مقصد تھا؟ اب سوال یہ اٹھا۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے جو حدیث کے اندر ہی آیا ہے، مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت بلال رات کو اذان اس لیے دیتے تھے لیرجیا قائمکم، کہ تم میں سے جو قیام کرنے والے ہیں وہ واپس لوٹ جائیں، ویوقظ نائمکم، یا تم میں سے جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ پڑے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا یہ مقصد تھا۔ اب آئیے جی سنن ابی داود کی اسی حدیث کی طرف جو آج ہمارے موضوع کا بڑا اہم ایک پوائنٹ ہے۔ اس حدیث کی جو محدثین نے تشریح کی ہے اور اس حدیث کو محدثین نے جو سمجھایا ہے، اسلاف نے جو سمجھایا ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں وہ تو یہ ضرور سمجھیں گے اور اس بات پر عمل کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلاف نے سمجھایا ہے، تو سلفی تو پھر ہوتا ہی وہ ہے جو اسلاف کے پیچھے چلنے والا ہو۔ حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مرقات السعود وہ پیش کرتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت کیا لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال الخطابی ھذا علی قولہ الذین بلیل فکلوا واشربوا حتی امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وہی حدیث بیان کی بھائی کہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں تو کھاتے پیتے رہو، تو آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فرمایا اس اذان سے مراد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تھی، کہ وہ اذان جو بلال حبشی اذان دیتے تھے، وہ اذان جو عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان سے پہلے دیتے تھے، بھئی یہ وہی اذان ہے جو حضرت بلال لوگوں کو جگانے کے لیے دیتے تھے، یا جو قیام کر رہے ہوتے نوافل پڑھ رہے ہوتے ان کو واپس لوٹانے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ اذان ہے۔ پھر آئیے اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدثین کے اندر ان کا نام بڑا نمایاں ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی کتاب اشیات اللمعات ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 181 ہے، اس پر آپ نے کیا فرمایا؟ توجہ فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد مغرب کی اذان ہو تو اس میں روزہ افطار کرنے میں جلدی کی تاکید ہے، اگرچہ اذان کے وقت کھانا پینا ترک کر دینا مسنون ہے۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں، یعنی آپ نے اس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو حدیث کے اندر آیا نا کہ جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن ہاتھ میں ہو، کہا اس اذان سے مراد مغرب کی اذان ہے، کہا مغرب کی اذان اس لیے مراد لی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت افطاری کا وقت ہوتا ہے اور افطاری میں روزہ جلدی افطار کرنے کی تاکید کی گئی۔ پھر اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں؟ توجہ فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد صبح کی اذان بھی ہو سکتی ہے، یعنی صبح ہونے کا دار و مدار اذان پر نہیں بلکہ حقیقتاً صبح ہونے پر ہے۔ اگر اسے یقین ہو گیا کہ صبح ہو گئی ہے تو کھانا پینا بند کر دے، شک کی صورت میں غور و تأمل سے کام لے، اگر رات کا ظن غالب ہو تو کھا پی لے ورنہ نہ کھائے۔ یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث کے تحت آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی جو کھانا پینا بند کرنا ہے نا یہ اذان سن کے نہیں کرنا، بلکہ ہم نے وقت پر توجہ دینی ہے کہ کیا وقت ابھی ہے یا ختم ہو گیا۔ اب اگر آپ غور و تأمل کریں، آپ کو شک ہو رہا ہے، آپ غور کریں کہ بھائی ابھی رات ہے یا صبح صادق طلوع ہو گئی ہے، آپ فرماتے ہیں اگر تو ظن غالب یہ ہے، ظن غالب یہ ہے کہ بھائی رات یا تو فرمایا کھا پی لو، اگر ظن غالب یہ نہیں ہے، اس کے برعکس ہے تو پھر آپ کھانا پینا بند کر دو۔
لیکن آج کل تو بڑی بڑی سہولت آ گئی ہے، 99.9 لوگوں کے پاس موبائلز موجود ہیں، موبائلز کے اندر ایپس موجود ہیں جو آپ کو سحری کا وقت بھی بتاتی ہیں اور افطاری کا وقت بھی بتاتی ہیں، اور وہ ایپس ایسی ہیں کہ ان کے اندر نمازوں کے اوقات بھی موجود ہیں۔ یعنی ہو گیا آج، یہ تو بڑا آسان ہو گیا ہمارے لیے آج کل۔ بہرحال آگے سنیے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک تیسرا قول بھی بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے اس سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہے، یعنی وہی بات جو امام جلال الدین السیوطی نے بیان کی، آخری قول آپ یہی بیان کر رہے ہیں اور اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ اذان نہیں کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے تو آپ کھاتے پیتے رہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ بلال حبشی کی اذان ہے جو رات کے وقت اذان دی جاتی تھی، جو صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے اذان دی جاتی تھی، اس سے مراد وہ اذان ہے۔ تو لہذا فجر کی اذان ہو جائے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ آگے سنیے، بہت عظیم محدث حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مرقات المفاتیح کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں، جلد 4 ہے، صفحہ 421 ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَيَصِحُ، یعنی آپ اس کے اندر ابن حجر رحمہ اللہ کا قول نقل فرماتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَصِحُ أَن يُرَادَ مِنَ الْحَدِيثِ طَلْبُ تَعْجِيلِ الْفِطْر۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ حدیث میں افطار میں جلدی کرنا مراد ہے۔ ای حرف تفسیر ہے، علماء جانتے ہیں۔ آگے آپ اپنی بات کی وضاحت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اذا سمع احدکم نداء المغرب۔ آپ فرماتے ہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی مغرب کی اذان سنے وصادف ذلك ان الاناء فی یدہ لحالۃ اخری، اور فرمایا اتفاقاً کسی دوسری وجہ سے اس کے ہاتھ میں برتن تھا، تو فرمایا فلیبادر بالفطر منہ ولا یؤخر الی وضعہ، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے اور اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بیان فرمایا۔ پھر اسی طرح آئیے مسلم شریف کی شرح کی امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے، مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی تسمعوا تأذین ابن ام مکتوم۔ اس حدیث کے تحت حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وفیہ جواز الاکل والشرب والجماع وسائر الاشیاء الی طلوع الفجر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے روزہ دار کے لیے کھانا پینا جماع کرنا اور تمام اشیاء طلوع فجر یعنی صبح صادق تک جائز ہے۔ ابی داؤد میں جو حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی اذان سنے تو ہاتھ میں برتن ہو، تو اس اذان سے مراد اذان مغرب ہے یا اذان بلال ہے۔ تو اس لیے دوست احباب ہے جو وہ متذبذب نہ ہو اور شک کے اندر مبتلا نہ ہو، اس حدیث کا معنی کچھ اور ہے، غیر مقلدین نے معنی کچھ اور بیان کیا، تو ان کے چھوٹے چھوٹے کلپ سن کر اپنے دین کا بیڑا غرق نہ کیجیے، ان کے چھوٹے چھوٹے کلپ سن کر اپنے روزے خراب نہ کیجیے۔